अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त, आफ्टर शॉक्स, जजेस को धमकियां, अदलिया में मदाखलत, सुप्रीम कोर्ट का रोल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किरदार। साथ ही इस केस में पाकिस्तानी या इस्लामाबाद के पुलिस का भी किरदार के बात करेंगे। और ये तहरीक जो तहरीक नामू से पाकिस्तान है, ये है क्या चीज़ और ये जजेस को क्यों धमकियां दे रहे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एस्टेब्लिशमेंट मखालिफ खत लिखा था, चार्जशीट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या जुडिशल कमीशन को, और पूरी दुनिया ने उस बात को, उस पे आवाज़ उठाई, वकला मूवमेंट तकरीबन शुरू हो गई, जजेस जो है वो उस पर तकसीम हो गए, लॉयर्स बार तकसीम हो गए, मीडिया तकसीम हो गया, पाकिस्तानी अवाम तकसीम हो गए। ये मामला था आफ्टर शॉक्स, उसके अभी ख़त्म ही नहीं होते कि गुज़श्ता रोज़ से एक और सिलसिला शुरू हो गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 खतूत आए थे और वो जाली खतूत थे, मशकूक खतूत थे। उस खतूत में एंथ्राक्स पाउडर जो है वो भेजे गए थे और उस पर बाकायदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और समेत दीगर जो जजेस हैं, सबको ये खतूत मिल गए थे गुज़श्ता रोज़। फिर उसके बाद थाना सीटीडी में उसका मुकदमा दर्ज हो गया, दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो दफात लगाए गए। और जो एक तंजीम है पाकिस्तान तहरीकी नामूसी पाकिस्तान, पता नहीं ये कौन सी तंजीम है, एक दफ़ा इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी दी थी, उनको भी कुछ गोलियां और हैंड ग्रेनेड का जो बॉडी है बम के वो भेजे थे, खोल वगैरह। तो उसके बाद ये गायब रही और अब अचानक जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक चार्जशीट किया, उस पर वकला ने बड़ी तनकीद की, अदलिया के ऊपर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। तो अब ये तहरीक नामूस से पाकिस्तान एक बार फिर से खड़ा हो गया, फिर से उसकी जजेस को धमकी, और आज एक और इंकिशाफ हो गया कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस को भी वो खतूत मौसूल हुए हैं। 4 जजेस कौन से हैं, वो उनके नाम अभी मंजरियाम पे नहीं आए, ये भी जल्द मंजरियाम पे आ जाएंगे। और साथ ही सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी खतूत जो है मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। और सारे खतूत यही तहरीक नामू से पाकिस्तान के नाम से है। और इसका ये जो बहुत बड़ा बयान है, ये किसने हाई कोर्ट के सामने, ये DIG ऑपरेशन जो इस्लामाबाद पुलिस के हैं, उनको अदालत ने आज तलब किया था। अदालत ने प्रोग्रेस का पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तो ये आप तो अपना रो रहे हैं, हमारे साथ तो ये मजीद हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजेस को भी खतूत मिल गए हैं, लेकिन जो पाउडर है वो पाउडर हम उसकी तहकीकात करें, लेब को भिजवाए गए हैं। लेकिन मसला यह है कि इस्लामाबाद में IG अभी तक आए नहीं है, तो IG ने चार्ज संभाला ही नहीं है। और उस लिहाज से मैं मामलात को देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन लेब रिपोर्ट्स में आ जाएगी, फिर आपके साथ ये चीज़ें शेयर हो सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को, फिर वहाँ पे काजी फाइज ईसा ने अपने दीगर जजेस के खिलाफ के साथ जो है वो मीटिंग के बुलाई, फिर उस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, फिर अपनी अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक बैठक हुई। उसके बाद सीन ये हुआ कि फिर वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया, तहकीकाती कमीशन, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरपरस्ती में। और फिर हुआ ये कि मीडिया के ऊपर वकला ने भी उसको रिजेक्ट किया, कुछ वकला मान गए, कुछ ने रिजेक्ट किया, मीडिया के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे बड़ा सख्त तनकीद हो गया। और फिर तसद्दुक जिलानी के अपने बेटे ने आलम बगावत बुलंद करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या चीफ जस्टिस से खुद नोटिस का मुतालबा किया था। तो उसके बाद खुद नोटिस जब सुप्रीम कोर्ट के ये वफाकी हुकूमत की कमीशन के जो सरबराह थे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी जब माजरत की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, 184(3) के तहत ये नोटिस लिया गया। और उसके बाद जो है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया।
اس پہ بھی پھر مطالبات تھے کہ یار اس کیس کو فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے بجائے یہ کہ 7 رکنی لارجر بینچ. آج اس کی پہلی سماعت تھی, 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی اور بغیر کسی کارروائی کے, پراپر کارروائی کی یا کسی ڈائریکشن کی یہ سماعت ملتوی ہوئی اور بڑا لمبا تاریخ جو ہے اس کیس میں پڑ گیا. 30 اپریل تک 29-30 اپریل تک جو ہے یہ کیس چلا گیا. جب سماعت شروع ہوئی, لارجر بینچ کے ججز سارے بیٹھے تھے, موجود تھے, تو چیف جسٹس نے استفسار کیا اٹارنی جنرل سے کہ سماعت کا آغاز کیسے کرے. پہلے پریس ریلیز پڑھ لیتے ہیں, جس ساتھ ہی وہاں پہ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم اس کیس میں فریق بننے کی ہم نے درخواست دائر کر دی ہے, جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اب وہ زمانے گئے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تھی, بینچز بنتے تھے. اب ہم کیس فکس کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلے کرتی ہے. لیکن اب تو اس کیس کا سماعت ہو چکا ہے, آغاز ہی ہے آج. آپ کی درخواست کو بھی ہم سن لیں گے لیکن عدالتوں کو مچھلی منڈی جو ہے وہ نہ بنائیں. پھر اٹارنی جنرل نے جب بات شروع کی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے وہ بات وزیر اعظم سے جو ہے وہ ڈسکس کی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں جی پہلی فرصت میں چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہیں. پھر اس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ چلے باقی باتیں تو چھوڑے, یہ بتائے کہ جو انکوائری کمیشن کے لیے ہم نے نام تجویز کیے تھے یا حکومت نے کیے تھے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 سابق چیف جسٹس, ایک چیف جسٹس ناصر الملک اور ایک چیف جسٹس جو ہے تصدق جیلانی کا نام یہ تجویز کیے تھے, اور کابینہ میٹنگ کے بعد جسٹس تصدق جیلانی کے نام پہ جو ہے وہ اس کو فائنل کیا گیا. اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ عدلیہ سے کہا تھا کہ نام خود تجویز کرے جس پر نام دیے گئے تھے. تو یہ بھی کہا کہ ٹی او آر جب بنائے تو ہم نے وہ ٹی او آر تصدق جیلانی کے ساتھ شیئر کیے, انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور ٹی او آر کی منظوری سے پہلے تصدق جیلانی سے ٹی او آر شیئر کیے تھے. ایسا نہ ہوا کہ بعد میں وہ طے ہوا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت میں اپنا کام جاری رکھے گی. اور جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے کام پر بھی آمادگی ظاہر کی, لیکن تاثر دیا گیا کہ یہ کمیشن جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے, اور اس لحاظ سے تصدق جیلانی پر ذاتی حملے کیے, سوشل میڈیا پر پریشر ڈالا گیا. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ظاہر ہے اب جب ان کے اوپر ذاتی حملے کیے گئے, سوشل میڈیا کے اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر, تو پھر جس انداز میں دباؤ ڈالا گیا مجھے ان کے نام پر تجویز کرتے ہوئے مجھے جو ہے وہ شرمندگی ہو رہی تھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات جو ہے وہ حکومت کو دیے یا کمیشن کو دیے, تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو یہ بھی کہا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 175 پڑھیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ ہے آرٹیکل 184, اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس کسی کمیشن کے بنانے کا اختیار نہیں ہے. میڈیا پہ تاثر بنایا گیا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ نے خود ان کو کہا ہے اور اپنی وفاقی حکومت نے مرضی کا کمیشن بنایا. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی شریف آدمی کے خلاف جو ہے وہ حملے ہوں گے تو وہ تو چلا جائے گا اور یہی کہے گا کہ آپ ہی سنبھال لیں, پتہ نہیں اس قوم کو کہاں پہ جو ہے وہ تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے, کس نے تباہ کرنے کا تہیہ رکھا ہے, وہ تو چیف جسٹس ہی ظاہر بتا سکتے ہیں. عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ کچھ گزارشات جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گا. عدلیہ کی آزادی پر وفاقی حکومت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی, یہی سے جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں, جے آئی ٹیز بنائے ہیں, اور پھر وہی پاناما کی جو کہانی تھی کہ مانیٹرنگ جج تعینات کیے گئے, واٹس ایپ پہ فیصلے کیے گئے, اس میں سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر جو سوشل میڈیا کی غلیظ ترین کیمپین چلائی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے, تو وہی سارا کچھ بتایا گیا اور قاضی صاحب سنتے رہے اور چپ ہوتے رہے, انہیں کچھ بھی نہیں کہا. پھر یہ سارا کچھ بتا دیا اور انہوں نے ایون قاضی صاحب کو بھی کہہ دیا کہ آپ کی اہلیہ نے بھی, جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو آپ کی اہلیہ نے بھی کہا تھا, شہزاد اکبر اور فیض حمید کا نام دیا تھا, ان کو نامزد کیا, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس پہ بھی چیف جسٹس جو ہے وہ ذرا خاموش ہی رہے, اور پھر یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جب یہ معاملہ اٹارنی جنرل چیزیں جو ہے وہ کریدنے کی کوشش کر رہے تھے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی چیزیں اپنی جگہ پہ, جو ججز کا خط ہے اب وہ پڑھے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اٹارنی جنرل
نے یہ کہا کہ اور بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کا خط کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس کے کئی پہلو ہے چیف جسٹس کی جانب سے جب یہ ریمارکس آئے، یہ بھی کہا کہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، میں صرف اس کا چیئرمین اور ممبر ہوں۔ تصدق جیلانی کی بات سے متفق ہو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو آئینی اختیار حاصل ہے۔ اب ایک طرف آئینی اختیار کی جو بات ہے، اگر ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سمجھے تو یہ فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے ساتھ ہی کہا کہ اس کیس میں تو شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کو شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے عہدے سے ہٹایا تھا، اور اسے سپریم کورٹ نے پھر قرار دیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ جو شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ تھا وہ ان ججز کے فائدے میں، ان کے حق میں آ سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ججز کو دباؤ جو ہے وہ ساتھی ججز، اہل خانہ، بچوں اور دوستوں سے بھی آ سکتا ہے۔ آج کل نئی وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کا بڑا پریشر ہوتا ہے۔ ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی، چیف جسٹس کہہ رہے میں میڈیا سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن دوسری جانب وہ جو ہے وہ سارا کچھ اس کو پتا ہوتا ہے۔ اب یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ بہت ساری لمبی چوڑی تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی سماعت جو ہے وہ چلتی رہی، اس میں بہت ساری چیزوں کی باتیں ہوتی رہی، اور یہ بھی آج پھر چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ویسے تو ہم سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ نہ کرے تو کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس پہ خاموشی اختیار کریں گے؟ یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے بھی جو ہے وہ آج کھلم کھلا کہہ دیا کہ جو یہ خط آئے ہیں، یہ جوڈیشری کے اوپر جو دباؤ ہے، اس پہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ موجودہ جو سب سے ان کا کام کرائیں گے، کسی کا کام خود نہیں کریں گے، لیکن 300 وکلاء کا خط چل رہا ہے، اس پر کسی کے دستخط نہیں ہے۔ وہ 300 وکلاء جس میں تصدق جیلانی کا بیٹا ثاقب جیلانی جو ہے اس کا بھی نام شامل ہے، لیکن دستخط نہیں ہے۔ جب جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بات کی کہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے والے مرزا افتخار ہے، تو کیا آپ نے یہ دیکھا کہ منطقی انجام تک پہنچایا یا نہیں؟ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ غلطیاں پہلے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنا احتساب کر کے دکھایا۔ باتیں اس پر اس دوران ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ باتیں سب کرتے ہیں، کرنا کوئی نہیں جانتا، اور آپ کی حکومت اس کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے۔ وہ کیس میرے متعلق نہیں، چاہتا تاثر جائے دباؤ ڈال رہا ہوں چیف جسٹس، جس پر چیف جسٹس من اللہ نے کہا کہ مجھے بات پوری کرنے دے۔ یہ درست ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے اور شاید یہ عدالت بھی ملوث تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ یہ کہہ رہے، اور یہ بھی کہہ رہے کہ ججوں کا یہ خط کا یہ ججوں کا جو خط ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جس پر جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے جو ریمارکس آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بھی عدالتی کام میں مداخلت نہیں، کہ جو ایک تو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آیا تھا، سابق وزیر اعظم نے کہا تھا ان سے غلطی ہوئی تھی، کیا یہ بھی عدالتی کام میں مداخلت نہیں تھی؟ اس پر حکومت نے کیا تو یہ سارا کچھ ہے، جس پر اس نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے یہ فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا اس پر یہ آیا تھا، اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا۔ پھر بہت سارے لمبے چوڑے جو ہے وہ ہو گئے دلائل، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے، شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سول جج سے سپریم کورٹ تک اس معاملے پر پورا نظام بنایا ہوگا، عدالت میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اور اطہر من اللہ نے بھی ساتھ کہا کہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی اور اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، 76 سال سے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی کہا کہ ایم پی او کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کے خلاف ورزی ہی کر رہے ہیں،
اور اطہر من اللہ پھر بولے کہ حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت ہی اس کی تحقیقات کرے گی، اس معاملے میں جانے سے بہتر تجویز جسٹس منصور علی شاہ نے دی، آئین کو ناقابل عمل بنایا جا رہا ہے۔ اور اطہر من اللہ پھر بھی یہ کہہ رہے کہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی، کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ یہ تاثر کیسے دیا جا سکتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہو رہا؟ آج کیا ہو رہا ہے خط میں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس پھر بولتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے مداخلت ہو تو خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا، لیکن جس پر منصور علی شاہ نے پھر چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے تو اب تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ججز اپنی چیف جسٹس کو بتائے کہ وہ کچھ نہ کرے تو اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جمال مندوخیل کہتا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس سے سبق سیکھے، لیکن مستقبل کے لیے لائحہ عمل تو بنائے۔ ججز کے اس خط کو عدلیہ کی آزادی کے لیے سنہری موقع سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو پوری دنیا کہتی ہے، جو پورا پاکستان کہتا ہے کہ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خفیہ اداروں کے خلاف جو چارج شیٹ کیا ہے اور ایک ساتھ دستخط کر کے ایک خط لکھا ہے، یہ پاکستان کی ججز، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے، فائدہ اٹھائے، کیونکہ اس وقت پوری قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر اس کو مثبت سمت میں لے کے جانا چاہے اور اگر نیگیٹو سمت میں لے کے جانا چاہے تو میرے خیال میں یہ آزادی، عدلیہ کی آزادی جو ہے ان کی بربادی ہوگی۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ویسے تو آج ہم 7 ججز ہیں، اگلے ہفتے لاہور اور پھر کراچی کی رجسٹری میں مصروف ہوں گے، اسلام آباد جو واپسی ہوگی وہ 29 اپریل کو ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کیس کو 30 اپریل کو ہی سن لیں، اور جاتے جاتے اندیا دے دیا کہ شاید فل کورٹ ہی یہ معاملہ دیکھ سکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔